واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اس زمین سے اونچک کر لے جائیں گے۔ اس مالک الملک نے تمہیں جگہ عطا فرمائی اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ قوت عطا کر دی، طاقتور بنا دیا، اور تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزوں سے رزق عطا فرمایا تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر۔ عزیز بھائیو، سورہ الانفال کی 26 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے چند باتیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے سنی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اہل بیت رسول کی عظمت، شان، مقام کیا ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ الرحمن چلے گا، ہم سنیں گے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون لوگ ہیں، اور ابن سبا کے نقش قدم پر چلنے والے، ابن سبا کے مشن کو امت مسلمہ میں پھیلانے کے لیے کاربند لوگ، انہوں نے اہل بیت کن کو بنایا ہوا ہے؟ آسمانوں والے رب نے اہل بیت کن کو کہا؟ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے اہل بیت کنہیں کہا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کن کو کہتے تھے؟ اور اہل بیت کی اللہ کے نبی کے ہاں کیا عظمت تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں کیا عظمت تھی؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاں کیا عظمت تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاں کیا عظمت تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں اہل بیت کی کیا شان، کیا عظمت اور کیا مقام تھا؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو سناؤں گا۔
मुसलमानों का, अहले सुन्नत का अकीदा भी इंशाल्लाह खोल के रखूंगा और आपको समझ आएगी कि जितना प्रोपेगंडा दुनिया में हो रहा है कि अहले सुन्नत कहलाने वाले लोग, अहले हदीस कहलाने वाले लोग ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के अहले बैत की अजमत को नहीं बयान करते, इनके यहां उनकी अजमत नहीं है। आपको इंशाल्लाह रोजे रोशन की तरह वाज़े हो जाएगा कि इस प्रोपेगंडे के पीछे इब्ने सबा की रूहानी औलाद है, इसके पीछे कोई मुसलमान नहीं हो सकता जो ये प्रोपेगंडा, ये गलाजत, ये गंद और ये नजासत मुसलमानों के अंदर अहले हदीस और मुसलमानों का नाम लेके फैलाता है कि ये अहले बैत की अजमत को ना बयान करते हैं ना मानते हैं। लेकिन आज चूंकि सितंबर की 3 तारीख है और 6 सितंबर का दिन दिफाए पाकिस्तान के हवाले से हम उसको जानते हैं। आज दिफाए पाकिस्तान के हवाले से इंशाल्लाह चंद गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। ये बातें सारी इंशाअल्लाह रहमान अगले खुतबा जुमा में दलीलों के साथ, हवालों के साथ, इंशाअल्लाह कुरान की आयतें पढ़कर, अल्लाह के नबी के सच्चे सुच्चे सही फरमान पढ़कर, सहाबा के अक़वाल पढ़कर इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा और आप जान लेंगे कि हमारे यहाँ अहले बैत की अजमत क्या है, हम क्या मुकाम देते हैं अहले बैत को दुनिया में। तो मेरे भाइयों, जब से ये मुल्क पाकिस्तान आसमानों वाले रब ने मुसलमानों को अता किया है, ये पाकिस्तान मालिकुल मुल्क का दुनिया में कलिमा पढ़ने वाले 1.5 अरब मुसलमानों पर रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा इनाम है। सिर्फ पाकिस्तान की 20-21 करोड़ आवाम के लिए नहीं, दुनिया के 1.5 अरब कलिमा पढ़ने वालों के लिए परवरदिगार का बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा एहसान है ये मुल्क पाकिस्तान जो आसमानों वाले रब ने मुसलमानों को अता किया है। जब से ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया है, उस दिन से इबलीस के पैरोकार दुनिया में अल्लाह के बंदों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन उस वक्त से इस मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए कमर बस्ता है, साजिशें करते रहते हैं, साजिशों के जाल बुनते रहते हैं, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए इत्तेहाद बनाते हैं, करारदादें लाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। लेकिन मालिकुल मुल्क इस मुल्क की हिफाजत आसमानों वाला रब खुद कर रहा है, खुद कर रहा है। ये इनाम उसने दिया है रब ने मुसलमानों को, ये मुफ्त में नहीं मिला था। आपको मालूम है 20 लाख लोगों ने अपने गले कटवाकर, कुर्बानियां देकर हिंदू अक्सरियती इलाकों में अपने कारोबार, अपने मकानात, अपनी दौलतें, अपनी जमीनें, अपने सारे मफादात छोड़कर खून के दरिया उबूर करके ये मुल्क कुर्बानियों के बाद आसमानों वाले रब ने दिए। और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क को बनाने के लिए, मेरे मोहतरम भाइयों, उन्होंने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि इस मुल्क के बानी, इसके बनाने वाले, उन्होंने ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये
20 लाख लोग कुर्बान होने वाले इस खित्ते के लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन अजीज के लिए, उनके सामने सिर्फ जगह नहीं थी, उनके मतमे नजर में सिर्फ आजादाना कारोबार नहीं थे, आजादाना सियासत नहीं थी। अल्लाह की कसम, उनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलिमा तौहीद था, ये नजरिया था, नजरिया तौहीद, जिस नजरिए पर इससे पहले मदीना तैयबा की रियासत खड़ी हुई थी, उसी नजरिए पर इस मुल्क को बनाने और खड़ा करने का नारा लगा था। तो पाको हिंद के लोगों ने लाजवाल बेमिसाल कुर्बानियां देकर, इस्मतें लुटाकर, बच्चे कत्ल करवा के, खूनों के दरिया उबूर करके, पूरे पूरे काफले हिजरत के कटवा कर, दुनिया की तारीख की बहुत बड़ी हिजरत करके ये मुल्क अता किया था। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर कुर्बानियां दी हैं, मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मैं यकीन से कहूंगा, मेरा ईमान है, आसमानों वाला रब कभी अपने उन मुखलिस बंदों की कुर्बानियों को जाया नहीं करता। रब के लिए गिरा हुआ लहू, अल्लाह की कसम, वो रायगा नहीं जाया करता। रब के यहां ये इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की वहदानियत को मनवाने के लिए गिरने वाला लहू, ये रब के यहां बड़ा कदर वाला, बड़ा मुकद्दस, बड़ा कीमती लहू होता है। परवरदिगार कभी उसको रायगां और बेकार नहीं जाने देता। यही वजह है, इसके पीछे कुर्बानियां हैं, इसके पीछे लहू की नदियां हैं, जिस वजह से 75 साल हो गए शैतान के, इब्लीस के पैरोकार इस मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटाने की साजिशें करते रहे, ताकतें इस्तेमाल करते रहे, वसाइल झोंकते रहे, प्रोपेगंडे भी करते रहे, जो कुछ उनके बस में था उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन परवरदिगार ने इस मुल्क की हिफाजत की, उसने इसके लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों के लहू की कदर की है रब ने। जो रब के लिए बहने वाला लहू है मेरे भाइयों, वो कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत, मदद उन लोगों से कभी भी दूर नहीं हटती। पिछले खुतबा जुमा में मैंने आपको इसकी जिंदा मिसालें दी थी। मैंने कहा था 1979 में गर्म पानियों पर कब्जा करने के लिए और अपनी रियासत को वसी करने के लिए और इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क को हजम करने के लिए, सफा हस्ती से मिटाने के लिए, इसको दुनिया के नक्शे से खत्म करने के लिए दुनिया का सुर्ख रीछ हमलावर हुआ। 10 साल के अंदर पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के मुखलिस लोगों ने अपने रब की मदद से हिकमत अमली, तदबीर, दानाई को इख्तियार करते हुए पाकिस्तान को उन बदबख्तों का मैदान जंग नहीं बनने दिया। सिर्फ मैदान जंग बनने नहीं दिया, बल्कि दुनिया की उस सुर्ख रीछ को, कम्युनिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार को दुनिया में 10 साल के अंदर अंदर इबरतनाक शिकस्त उनका मुकद्दर बना दी और वो अपने जख्म चाटते हुए चले गए। अफगानिस्तान की जमीन उनके असलहा का, उनके टैंकों का, तोपों का, हेलीकॉप्टरों, जंगी जहाजों का कब्रिस्तान बना। दुनिया ने देखा। फिर दुनिया का दूसरा बड़ा झूठा खुदा आया। उसका मकसद भी अब सिर्फ अफगानिस्तान के पहाड़ नहीं थे, उसका मकसद भी पाकिस्तान का खित्ता था। इसको खत्म करना था, इसको मिटाना था। जुर्म इसका यह था
کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پر، اس نظریے پر، اس عقیدے پر یہ ملک بنا ہے۔ کبھی اسی نظریے پر، اسی عقیدے پر مدینہ طیبہ بنا تھا، اس نے اس وقت کی سپر پاوروں کا نام و نشان مٹا کر ان کو جزیہ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ دوبارہ ریاست کھڑی ہو گئی اسی نظریے پر، اسی عقیدے پر، اسی مشن پر۔ اگر اس کو دنیا میں چھوڑا گیا تو وہی تاریخ رقم ہوگی جو مدینے سے اٹھنے والے لوگوں نے رقم کی تھی۔ امریکہ نے بھی اس کا جرم یہ سمجھا، وہ حملہ آور ہو گیا۔ 20 سال اس کو شکست دینے میں 10 سال لگے تھے، اس کو 20 سال لگے، اور رشیا سے بڑی ڈبل بدترین رسوا کن شکست آسمانوں والے رب نے امریکہ کا، نیٹو کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا، دنیا کے ان فرعونوں کا مقدر بنا دیا۔ آج وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ ساری ذلت کا، رسوائی کا، شکست کا ملبہ اللہ کی قسم وہ آپس میں ایک دوسروں پر ڈال لے کر اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن یہ دنیا کے بڑے بڑے فرعون، یہ دنیا کی سلطنتیں، یہ دنیا میں اپنے نیو ورلڈ آرڈر چلانے کی خواب دیکھنے والے، یہ لا الہ الا اللہ کی ریاست کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے خواب دیکھنے والے انشاءاللہ یہ دنیا سے مٹ جائیں گے۔ 6 ستمبر ابھی پاکستان کو بنے ہوئے 17 یا 18 سال ہوئے تھے۔ 6 ستمبر کی رات کو ہندوؤں نے جو ایمان والوں کے آسمان کی چھت کے نیچے رب کی زمین پر اللہ کی قسم سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن۔ میں نے نہیں کہا، حافظ سعید صاحب نے نہیں کہا، دنیا میں رب کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت تلے سب سے بڑے ایمان والوں کے دشمن مشرکین، ہندو، گائے، بندر، کروڑوں خداؤں کی عبادت پرستش کرنے والا یہ پلید ترین مشرک، اس کی فوجیں 6 ستمبر کو 1965 6 ستمبر کو حملہ آور ہو گئیں لاہور پر، سیالکوٹ کے محاذ پر۔ ان کے کمانڈروں کا، ان کے سیاستدانوں کا، ان کے حکمرانوں کا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پاکستان سے 5 گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اسلحہ کی، وسائل کی۔ پاکستان کے وسائل سے 5 گنا زیادہ وسائل ہمارے پاس ہیں، پاکستانی نفری سے 5 گنا نفری زائد ہمارے پاس ہے۔ یہ تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ہم دوپہر کا کھانا، صبح کا ناشتہ ہم لاہور کے جم خانے میں جا کر کریں گے، شرابیں پیئیں گے، عیاشی کریں گے۔ یہ نظریہ لے کے آئے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ زمین شہداء کی زمین تھی، یہ قربانیاں دینے والوں کی زمین تھی، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جاگیر تھی۔ اس جاگیر، لا الہ الا اللہ کی جاگیر پر، توحید کے نظریے پر کھڑے ہونے والے اس ملک پر آسمانوں والے رب کی مدد، اس کا ہاتھ تھا۔ وہ پاکستانی آرمی سے 5 گنا زیادہ وسائل، قوت، افرادی اور ساری طاقت رکھنے والے 17 دن بعد ذلیل و رسوا ہو کر، منہ کالا کر کے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب امریکہ کی لونڈی اقوام متحدہ کے سامنے، ہمارے باپ دادے کی بھی توبہ، ان سے ہمیں بچا دو، ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور 17 دن بعد اللہ کی قسم پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کے بہادروں نے ان کو نانی یاد کروا دی۔ 17 دن کے اندر جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے لاہور پر، آپ کو پتہ ہے
آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، مطالعہ پاکستان سے آپ گزرے ہیں، آپ نے دیکھا ہے چونڈے کا محاذ، انڈیا کے سینکڑوں ٹینکوں کا قبرستان بنا، دنیا نے دیکھا قبرستان بنا ہوا۔ وہ جو 5 گنا کم تعداد کی فوج تھی، 5 گنا کم وسائل کی مالک تھی، جس پر شب خون مارا گیا تھا، اعلان جنگ کیے بغیر اچانک رات کے اندھیرے میں جس ملک پر جنگ مسلط کی گئی تھی، 17 دن کے اندر ہی ان کو نانی یاد آ گئی۔ پاکستان میں تو ان کا پلید نجس لہو بہا ہی بہا۔ پھر یہ اللہ کے شیر، پاکستان کے شاہین، یہ مخلص بندے، یہ اللہ کے کلمے کے بنیاد پر بننے والے ملک کے محافظ، یہ آگے بڑھے اور جنگ انڈیا کے شہروں کے اندر داخل ہو گئی، انڈیا کی سرزمین پر لڑنے لگ گئے۔ پھر جا کر انہوں نے معذرت کی، مدد مانگی۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ دن وہ آئے تھے اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کہ انگریز چلا گیا، ہم بھی انگریزوں کے غلام تھے، یہ مسلمان بھی انگریزوں کے غلام تھے، اب ہم انگریز چلا گیا، اب یہ مسلمان ہماری غلامی کے شکنجے میں بس زندگی بسر کریں گے، ان کو اپنی مرضی پر استعمال کریں گے۔ لیکن ان کے یہ سارے خواب خاک میں ملا دیے، آسمانوں والے رب نے ملک بھی بنوا دیا، اور اس ملک کی دفاع، سلامتی اور حفاظت کا آسمانوں والے رب نے اپنی مدد سے بندوبست بھی کروا دیا۔ یہ 6 ستمبر کا دن اہل پاکستان کے لیے پاکستان کے دفاع، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ نیا وعدہ کرنے کا دن ہے رب العالمین سے کہ یہ ملک جو تو نے انعام کے طور پر مسلمانوں کو عطا کیا ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک کے محافظ ہیں، ہم اس ملک کے اداروں کے ساتھ، اس ملک کی آرمی کے ساتھ ہم شانے سے شانہ ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ عزم کرنے کا دن ہے 6 ستمبر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ عزم آپ کہیں گے خطبہ جمعے کا ہے، دن جمعے کا ہے، جمعہ مسلمانوں کی عبادت ہے، تو یہ دفاع پاکستان، اس کا تعلق دین سے کیا ہو گیا؟ یہ دفاع پاکستان کی باتیں خطبوں میں، جمعوں میں کیوں ہونے لگ گئیں؟ یہ تو سیاست ہے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، پاکستان کا دفاع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دفاع ہے۔ پاکستان کا دفاع کلمہ توحید کا دفاع ہے۔ پاکستان کا دفاع پوری امت مسلمہ، مسلمان کلمہ پڑھنے والے 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کا دفاع ہے۔ اس کا دفاع یہ صرف اس کی جغرافیائی حدود کا نہیں، اس کے چند علاقوں کا نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا، اسلام کی سب سے بڑی بنیاد کا، کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کے نظریے کا دفاع ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر اس کو لیا، تو اب لا الہ الا اللہ کو ہم لٹتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پٹتا، ان اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر تماشائی بن جائیں؟ ہم ان کے رحم و کرم پر زندگی بسر کریں؟ یہ تو بسر ہم پاکستان کے حصول سے پہلے بھی کر رہے تھے، ان کے رحم و کرم پر۔ قربانیاں کس لیے دی تھی، مشقتیں کس لیے اٹھائی تھی، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کس لیے کی تھی، اتنی بڑی قربانیاں کیوں پیش کی تھی؟ اگر
ان کی غلامی میں ہی زندگی بسر کرنی تھی تو یہ ملک پاکستان، اور میرے بھائیوں صرف پاکستان نہیں، مسلمانوں کا ہر ملک، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مسلمان پر اس ملک سے محبت کرنا یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ملک سے محبت یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی محبت تھی کہ نہیں؟ مدینہ طیبہ سے تھی، مدینے سے پہلے مکے سے تھی۔ جب آپ کو نکالا گیا ہے مکے سے، کئی تکفیری سوچ رکھنے والے لوگ وہ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، یہ جناب وطنیت کی بات کرتے ہیں، اور وطنیت ایک بت ہے اللہ کے مقابلے میں، یہ وطن کی پوجا شرک ہے، کفر ہے۔ ہم وطن کی پوجا نہیں کرتے، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں۔ وطن سے محبت اور چیز ہے، وطن کی پوجا پرستش اور چیز ہے۔ وطن سے محبت اللہ کے نبی کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن کی سنت ہے۔ نہیں دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کے لیے، آسمانوں والے رب سے وطن والوں کے لیے رزق کی، خوشحالی کی، امن کی، سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے محبت کی دلیل ہے۔ جب چھوڑ کر آئے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، تو کیا دعا کی؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور کیا کہا؟ فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، یہ وطن کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ جب دیکھتے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں، بلال رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کے آئے تھے، بیمار ہو گئے، مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، بیماری میں تھوڑا سا فاقہ ہوتا تو فوراً ان کو مکہ یاد آنا شروع ہو جاتا، مکے کا تذکرہ کرتے اور کہتے کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا میں مکے میں دوبارہ جاؤں گا، اذخر اور جلیل بوٹی میرے دائیں طرف ہوں گی، شامہ اور طویل پہاڑ میں ان کو دیکھوں گا۔ یہ یاد کر کے وہ اپنی زبان سے الفاظ کہا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر ان کی زبان سے یہ الفاظ سنتے تو آسمانوں والے رب سے دعا کرتے، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ تھا، یا اللہ ہمارے لیے مدینہ ایسے ہی محبوب بنا دے جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ڈالی ہوئی تھی، یا اللہ مدینے کی محبت بھی ایسے ہی ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور مدینے کی وبا یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پر لے جا، مدینے کو وبا سے پاک کر دے۔ امام الانبیاء مدینہ طیبہ کی محبت کی، اللہ کی قسم اپنے لیے، اپنے صحابہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور جب مکے سے نکالا جا رہا تھا، ہجرت کر رہے تھے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مکے سے مخاطب ہیں، مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما اطیبک من بلد واحب الی، اے مکہ تو کتنا پیارا، کتنا عمدہ، کتنا پاکیزہ شہر ہے، کس قدر تیرے ساتھ اللہ کے آخری نبی کو محبت ہے۔ لولا اخرجت منک ما سکنت غیرک، اگر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری زمین سے نہ نکالا جاتا، میں اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ پر کبھی سکونت اختیار نہ کرتا، کہیں جا کر
کر نہ ٹھہرتا، اس کے بدلے کسی اور کو اپنی رہائش گاہ نہ بناتا۔ اتنی محبت مکے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب مدینے آ گئے ہجرت مجبوری بن گئی، پھر دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، اللہم ابراہیم علیہ السلام نے تو اسے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، میں تیرا آخری نبی مدینے کے لیے اسی طرح کی دعا مانگتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی۔ یا اللہ مدینے والوں کو بھی جس طرح تو نے مکے والوں کو رزق دیا ہے پھلوں کا، مدینے والوں کو بھی اس سے ڈبل عطا فرما، ان کے غلے میں، ان کی پیداوار میں مکے سے 2 گنا برکت عطا فرما، اور اس مدینے کی محبت یا اللہ مکے کی محبت کی طرح ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ سوچنے والی بات ہے، یاد رکھنے والی اور سمجھنے والی بات ہے، یہ جو تکفیری سوچ کے علمبردار لوگ اس محبت کو وطنیت، عصبیت کا نام دیتے ہیں، اس کو شرک اور کفر قرار دیتے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کو جو گھر اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ آسمانوں والے رب نے، اور یار انسان کیا، وہ جو غیر عاقل مخلوق ہے، جانور، قسم ہے اللہ کی، جانوروں کے دلوں میں بھی اپنے گھروں سے محبت اللہ نے ان کے دلوں میں بھی رکھی ہوئی ہے، فطری چیز ہے یہ۔ اگر ملک سے محبت کفر اور شرک ہے تو پھر گھر سے محبت اسلام ہے؟ گھر غیر خدا نہیں ہے، گھر خدا ہے، گھر سے ہر بندے کو محبت ہے۔ یہ تکفیر کے علمبردار، یہ تکفیر کے فتوے بانٹنے والے لوگ، کوئی ان میں ایسا نہیں جس کو اپنے گھر سے محبت نہ ہو، تو کافر ہو گئے یہ سارے۔ ملک سے، وطن سے محبت اس لیے ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر بنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جاگیر ہے، یہ 2 قومی نظریے پر مارز وجود میں آیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے بنا ہے، یہ اسلام کا بیس کیمپ بنا ہے، اس لیے ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے ہم اس ملک کا دفاع، اس ملک کی حفاظت، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اپنے ایمان کا جز حصہ سمجھتے ہیں۔ کسی دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کسی کو۔ اس ملک کی حفاظت، اس کا دفاع، اس کی جغرافیائی حدود کی سلامتی، ہم اس کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ جز کیوں سمجھتے ہیں؟ ایمان کا جز کیسے ہے؟ ایمان کا اٹوٹ انگ کیسے ہے یہ؟ میرے بھائیوں، مدینہ طیبہ میں ایک خوفناک آواز رات کے اندھیرے میں آئی، لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ گھبرا کر، جدھر سے یہ خوف کی آواز آئی تھی، لوگ گھبرائے تھے، ادھر کی طرف نکلے کہ دیکھیں یہ آواز کیا ہے، کس نے ڈرایا ہے مدینے والوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھتے کیا ہیں، یہ ابھی نکل کے اس آواز کی طرف جا رہے ہیں کہ کوئی خطرے کی بات ہو، ہم مدینے کی حفاظت کریں، اس کا دفاع کریں، دشمن سے اس کو بچائیں۔ وہ جا رہے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار، ننگی پیٹھ پر سوار ہے، ننگی پیٹھ پر، گھوڑے پر زین بھی نہیں ڈالی، لگام بھی نہیں ڈالی، کوئی چادر بھی نہیں رکھی ہوئی، ننگی پیٹھ پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار، اور جدھر سے آواز آئی تھی ادھر سے سارے حالات کا جائزہ لے کر واپس آ رہے ہیں اللہ کے نبی، اور آپ کہہ رہے ہیں لم تراؤ، مت گھبراؤ، کوئی خطرہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی اسلام کے اس قلعے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس خطے کی حفاظت کے لیے میں سارا جائزہ لے آیا ہوں۔ یہ
حالت دیکھ کر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کانا احسن الناس و اجود الناس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اشجع الناس، سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، اور پیارے پیغمبر مدینے کے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر دلیر بھی تھے، کسی ڈر اور خوف کی پرواہ کیے بغیر، کسی کو ساتھ لیے بغیر مدینہ طیبہ کی بستی کے دفاع کے لیے جس طرف سے خطرے کی آواز تھی، اکیلے اللہ کے نبی مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے جا رہے۔ جو کام اللہ کے نبی نے کیا ہے، مدینہ طیبہ کی بنیاد بھی نظریہ توحید پر تھی، لا الہ الا اللہ پر تھی، اور پاکستان کا وجود بھی نظریہ توحید پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مدینہ پاکستان سے بہت افضل جگہ ہے، وہ فضیلت والی جگہ ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ خطہ اللہ کے نبی نے منتخب کیا، اس خطے میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، اسی مقصد کے لیے یہ پاکستان کا خطہ آسمانوں والے رب نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ اگر اپنی بستی کی حفاظت، دفاع، اگر یہ کوئی غلط عمل ہوتا تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتے مدینہ طیبہ کا، دفاع کے لیے نکلتے اکیلے، خطرات میں ڈالتے اپنی زندگی کو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج بھی ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کے اسلام دشمن، ان کے تھنک ٹینک، ان کی ایجنسیاں، ان کے سارے ادارے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ، دنیا میں سب سے بڑا خطہ اور مسئلہ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ دنیا کفر کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے وہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں سے، اپنے سیاستدانوں سے اور اپنے پاکستان کی ساری عوام سے یہ گزارش کرنے کا حق رکھتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے مال سے بھی بڑھ کر اس خطے کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ یہ اس خطے کی حفاظت توحید کی حفاظت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حفاظت ہے، اور لا الہ الا اللہ کی خاطر جان چلی جائے، مال چلا جائے، اللہ کی قسم کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں جرائم بڑے ہیں، پاکستان میں ناانصافیاں بڑی ہیں، پاکستان کے اندر ظلم بڑے ہیں، پاکستان کے اندر فحاشی بڑی ہے، عریانی بڑی ہے، دو نمبری بڑی ہے، ملاوٹ بڑی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جرائم ہیں، بڑے بڑے جرائم ہیں، بہت ہے جرائم۔ ان جرائم کو ہم نے ختم کرنا ہے، باہر سے آ کر کسی نے ختم نہیں کرنا، ہم نے ختم کرنا ہے۔ ان جرائم کے پیچھے خود ہم لوگ ہیں، اگرچہ ہاتھ اس کے پیچھے اسلام دشمنوں کے ہیں، پاکستان دشمنوں کے ہیں، اگرچہ ایجنسیاں ان کی ہیں، دولتیں ان کی ہیں، انبار خزانے کے منہ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، فحاشی، عریانی، فرقہ واریت کا گند، بدعات، شرک، خرافات کی غلاظت پھیلانے کے پیچھے سارا کفر لگا ہوا ہے، لیکن اس کو پاک ہم نے کرنا ہے۔ یہ بھی اس ملک کی حفاظت کا حصہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، ہمارے دین کی طرف سے ہمارا فریضہ ہے۔ دیکھ لیں، اگرچہ 75 سالوں میں اکثریت اس ملک کو نقصان پہنچانے والے، لوٹنے والے، اس کو کھانے والے، اس کی جاسوسیاں کر کے دشمنوں کے مفادات پورے کرنے والے پاکستان میں موجود ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں،
ایسے اللہ کے مخلص بندے بھی اس خطے پر موجود ہیں جو اپنا سب کچھ اپنی 30-35 سالہ محنت کا نچوڑ خلاصہ اللہ کی قسم ہر شے سے دستبردار ہو جاتے ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کو اللہ کے دشمنوں کے نقصان سے بچانے کے لیے وہ نظر بند ہونا قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو قیدیں برداشت ہیں، نظر بندیاں برداشت ہیں، پابندیاں برداشت ہیں، ہر شے برداشت ہے، لیکن ملک کی سلامتی پر کمپرومائز نہیں برداشت۔ ملک کی سلامتی سے گونگے شیطان بن کے تماشائی بننا نہیں برداشت۔ ہر قربانی دیں گے، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، لیکن اس ملک پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ملک پوری دنیا میں اسلام کا بیس کیمپ ہے، بیس کیمپ ہے اسلام کا۔ یہی تو خطرہ ہے کافروں کو، اسلام سے پریشانی ہے ان کو۔ وہ سمجھتے ہیں اگر اسلام دنیا میں مسلمانوں نے اپنا لیا، اسلام پر کھڑے ہو گئے، تو ہماری کوئی چیز، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اتحاد، کوئی سازش ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی تو ان کو پریشانی، یہی پریشانی۔ انڈیا سے پوچھ کے دیکھ لو، ساری دنیا کی ان بڑی بڑی مسلمہ ایجنسیوں کے کرندوں سے، ان کے تھنک ٹینکوں سے پوچھ کر دیکھ لو، یہ شکست جو افغانستان کے اندر بڑی بڑی دنیا کی سپر پاوروں کو ہوئی، منہ کالے ہوئے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا کردار اس کے پیچھے ریاست پاکستان کا ہے۔ پوچھ لو جا کر ان سے، وہ تو ہم مانتے نہیں، ہم نہیں مانتے، اور ان بدبختوں کے سامنے انشاءاللہ کوئی ثبوت رکھیں گے بھی نہیں، مانیں گے بھی نہیں۔ اس لیے نہیں مانیں گے، اس لیے نہیں مانیں گے، ہمارے بڑوں کا، ہمارے نبیوں کا، جن کی اقتداء کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کا یہی طریقہ ہے طریقہ ان کا کہ نہیں؟ وہ سارے خدا جھوٹے، ان کی کھوپڑیاں اڑا کر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کلہاڑا ایک بڑے بت کے اوپر لٹکا دیتے ہیں۔ جب وہ قوم آتی ہے کہتی ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے کیا؟ ابراہیم یہ تیرا کام ہے؟ آپس میں پہلے مشورہ کر آئے تھے، کہہ رہے تھے یہ ایک ہی بندے کا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، اور کوئی نہیں کر سکتا اس طرح کا کام۔ ان ہمارے خداؤں کا نام، ان ہمارے نظاموں کا نام، ان کی توہین ایک ہی بندے کی زبان پر ہے، ابراہیم ہے، یہ ابراہیم کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ مشورہ کر کے پورا عزم کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھا، انت فعلت ھذا، انہوں نے کہا یہ تمہارا بڑا ایک کھڑا ہے، فَسَأَلُوهُ مِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں تمہارے خدا ہیں، معبود ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، یہ داتے دستگیر پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو، ان سے نہیں پوچھنا، یہ بڑا ایک کھڑا ہے، ان سے پوچھ لو۔ کہا ابراہیم السلام نے میں نے توڑا ہے، مانا ہے؟ کہتے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، یہ بڑا کھڑا ہے، تمہارا خدا ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، پوچھ لو کس نے کیا ہے، میں کیوں بتاؤں کس نے کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں، ان کی ایجنسیاں کہتے ہیں پاکستان نے کیا ہے۔ انڈیا کا پورا میڈیا بھونک رہا ہے، سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، جس دن سے کابل فتح ہوا ہے اس دن کا سیاپا پڑا ہوا ہے انڈیا میں، رو رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں، کہتے ہیں سارا سسٹم ہی پاکستان سے بنا ہے، یہ سارا کھیل ہی پاکستان سے کھیلا گیا ہے، یہ اصل مجرم ہی پاکستان ہے۔ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ساری دنیا میں یہ پراپیگنڈا وہ کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں لاؤ ثبوت لاؤ اس کے، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ثبوت، لیکن تمہارے ان ثبوتوں کی کوئی حیثیت نہیں،
کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرو ہم نے کیا ہے۔ دنیا جانتی ہے، ہم نہ جانیں تو نہ جانے، دنیا جانتی ہے۔ بس میں پاکستان کے سپہ سالاروں سے، پاکستان کے حکمرانوں سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے میں یہ پیغام پاکستان کے تمام کرتا دھرتا لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اس ملک کو لوٹنا چھوڑ دیجئے، اس ملک سے غداری سے باز آ جائیے۔ اس ملک سے غداری، کعبے کے رب کی قسم، 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے غداری ہے، اور یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی، حکمرانوں کو زیب نہیں دیتی، سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتی۔ یہ انتظامیہ کے لوگ جو رشوت، کرپشن، لوٹ مار کا بازار گرم کر کے عمل کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ غداری 20 لاکھ شہداء سے، ان قربانیوں کے سامنے یہ زیب نہیں دیتی۔ انہوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے کام۔ آئیے سب سے پہلے اپنے نبی سے سیکھیں، جب فتح ہوتی ہے، دشمن ذلیل ہوتا ہے، شکست ہوتی ہے، تو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں فتح ملی، اٹھا کے دیکھو صحیح بخاری، ام ہانی کہتی ہیں میں آئی، پیارے پیغمبر غسل فرما رہے تھے، میں نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو چادر کے ذریعے آپ کے ارد گرد پردہ کیے کھڑی تھی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ام ہانی ہوں۔ آپ نے فرمایا ام ہانی کو خوش آمدید۔ کہتی ہیں پیارے پیغمبر غسل کر کے آئے، ایک ہی چادر میں آپ نے اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا، پیارے پیغمبر نے 8 رکعت نماز ادا کی، فتح کی نماز، یہ چاشت کی نماز تھی۔ عام طور پر اللہ کے نبی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھتے تھے، فتح مکہ کے دن امام الانبیاء نے 8 رکعتیں ادا کی چاشت کے وقت، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر 6 ستمبر کو پاکستان کو اللہ نے فتح دی تھی تو پاکستان کے ذمہ داروں کا فرض بنتا تھا وہ پہلے سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، کیونکہ یہ فتح رب نے دی ہے، یہ ان کی ذہانتوں اور ان کی ٹریننگوں پر نہیں ملی، آسمانوں والے رب نے دلوائی ہے۔ قسم ہے اللہ کی، وہ نبی کی سنت اور سیرت کو زندہ کر دیا وہ افغانیوں نے۔ وہ جس دن یہ اتحادی فوجوں کے آخری قافلہ نکلا ہے، مکمل ایئرپورٹ آزاد ہوا ہے، مجاہدین کے ہاتھوں میں آیا ہے، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میڈیا پر چل رہا ہے، وہ سب سے پہلے سجدے میں گرے پڑے اور سجدے میں داڑے مار کر رو رہے ہیں۔ یہ خوشی کا رونا ہے کہ یا اللہ یہ زمین، تو نے یہ زمین ہمیں صرف 2.5 لاکھ قربانیوں کے بدلے میں ساری دنیا کے فرعونوں کو ذلیل و خوار کر کے تو نے ہمیں دوبارہ دے دی۔ اتنی بڑی خوشی، ساری دنیا کے فرعونوں کو ذلیل کرنے کے بعد 2.5 لاکھ قربانیاں اس 20 سالوں کے اندر دینی پڑی، اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو عطا کر دی۔ وہ سجدے میں پڑے ہیں، وہ سجدے میں صرف نہیں پڑے، وہ کہتے ہیں ہم افغانستان کی سرزمین پر اسلامی عمارت قائم کرنے جا رہے ہیں، اسلامی عمارت قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کریں گے، افغانستان کو اسلام کا بیس کیمپ بنائیں گے۔ قسم ہے اللہ کی، ان کا ترجمان ساری دنیا کے سامنے ڈٹ کے اعلان کر رہا ہے، دنیا حیران ہے، پریشان ہے۔ انشاءاللہ انہوں نے پریشان ہونا ہے، انشاءاللہ ان کی تباہی مقدر ہے ان کی۔ تو اللہ کا ویسے حکم بھی یہ ہے، پاکستان افغانستان سے بھی پہلے اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے جس مقاصد کے لیے رب نے یہ دیا تھا، جو ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا سے، اللہ کی قسم پہلے دن سے ہماری قوم نے اس کے ساتھ غداری کی، سب نے غداری کی مل کر۔ ابھی بھی باز آ جائیں، توبہ کر لیں، باز آ جائیں۔ یہ صرف چند
सियासतदानों या चंद हुक्मरानों का नहीं, ये पूरे के पूरे मुआशरे से ये कल्चर बनता है जो बना हुआ है हमारे मुआशरे में। सब जिम्मेदार हैं इसमें। एक दो चार लोगों पर जिम्मेदारी डालकर हम ओहदा बरा नहीं हो सकते। सब माफी मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, उस मकसद को सबसे पहले दिफाए पाकिस्तान अल्लाह ने दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। और इसका दिफा कैसे होना है? कसम है अल्लाह की, ला इलाहा पर अमल पैरा होकर। मिला भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर था, इसका दिफा भी ला इलाहा इल्लल्लाह से ही होना है। शिरक को खत्म करना पड़ेगा, बिदआत को खत्म करना पड़ेगा। शिरक और बिदआत जो जहालत की वजह से हमारे मुआशरे में सैलाब बह रहा है, लोगों को आगाही देना पड़ेगी। हुकूमतों की जिम्मेदारी है, अफराद की जिम्मेदारी है, लोगों को अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी से भी गलीद शिरक से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाएं। नजरिया पाकिस्तान, अल्लाह की कसम नहीं पता पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम को नजरिया पाकिस्तान का मतलब क्या है। जरूरत इस बात की है कि इस कौम को नजरिया पाकिस्तान समझाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पर, तौहीद पर खड़ा किया जाए। शिरक, बिदआत और खुराफात की नजासत, गलाजत, गंदगी से इसको पाक किया जाए। इसको रिश्वत, करप्शन, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी के तमाम गंदे नजरियात से इस मुल्क की सफाई की जाए। यह है इस मुल्क के दिफा का असली रास्ता, दिफा का असली रास्ता। और इस मुल्क में आसमानों वाले रब के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के दीन को नाफिज कर दिया जाए। इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब, आप माशाल्लाह मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। मैं आपको मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं, आप मुखलिस हो जाइए। काफिरों के डर, उनकी बातों की परवाह ना कीजिए, उनकी धमकियों से मत डरिए। वो अफगानिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ना डरिए उनसे। अगर आप चाहते हैं कि अपने रब को राजी कर लें, वाकयातन इस बात में आप मुखलिस हो जाएं, सच्चे हैं इसको बनाने में, तो फिर फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत को, अल्लाह के दीन को इस मुल्क का कानून बना दें। यही हुक्म अल्लाह का अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को था। सुम्मा जालनाका अला शरीयत मिनल अम्रे फत्तबेहा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो सीधा शरीयत का रास्ता आपको अता किया है, आप उस पर चलने के पाबंद हैं। वला तत्तबे अहवा अल्लज़ीना ला यालमून। ये यहूदी, ईसाई, ये मुशरिक, ये कम्युनिस्ट, ये बेईमान, ये रब के दुश्मन, इनकी ख्वाहिशात पर मत चलिए। व अनहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु इलैका वला तत्तबे अहवाहुम वहज़रहुम अन यफ्तनूका अम बाद मा अंज़लल्लाहु इलैक। आसमानों वाला रब अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को हुक्म देता हुआ कहता है, मदीना मिल गया, रियासत मिल गई, हुकूमत मिल गई आपको। अब आपके रब की तरफ से आप पर फर्ज हो गया है कि आसमानों वाले रब ने जो शरीयत, जो दीन, जो कानून आसमानों वाले रब का है, वो इस मदीने पर नाफज कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इसके पाबंद थे, जब इमामुल अंबिया भी इसके पाबंद थे, तो मैं और आप नहीं पाबंद? हमारे हुक्मरान सियासतदान नहीं पाबंद इसके? मुखलिस हो जाइए, छोड़िए काफरों के जो है ना वो उनकी खुशनुदी के हुसूल के रास्ते बंद कर दीजिए। पैदा करने वाले की कसम अकीदा है मुसलमान का अकीदा है। आसमानों वाले रब ने कहा वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा। अब जितना कुछ भी कर लो, मैं आसमानों वाला रब कुरान में अनमिट अल्फाज बतला रहा हूं कि ये कभी आपसे राजी नहीं होंगे। जो मर्जी कर लो, नहीं राजी होंगे। हाँ, एक सूरत है, मुसलमान होने की बजाय यहूदी होने का ऐलान कर दो, ईसाई होने का ऐलान कर दो, कम्युनिस्ट, बुद्ध मत, हिंदू होने का ऐलान कर दो, तो फिर राजी हो जाएंगे। इसके बगैर आप चाहें कि आप उनको राजी कर लें, आसमान वाला रब कहता है ये पत्ता ही पाड़ दो। ये सवाल पैदा ही नहीं होता, मुमकिन ही नहीं कि राजी हो जाइए तुमसे। जब ये मुमकिन ही नहीं, तो फिर छोड़ो उनको।
وہ دیکھو افغانیوں نے چھوڑا ہے، ہمارے پاس زندہ مثال ہے. پہلے پرانے زمانے کی مثالیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، قسم اللہ کی زندہ مثال ہے. انہوں نے چھوڑا ہے ان کے نظاموں کو، ان کی رضامندیوں کو. آسمانوں والے رب نے ان کو عزت دی ہے اور ان کے ہاتھوں ساری دنیا کے فرعونوں کو ذلت امیز عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ملک اللہ کا انعام ہے، پاکستانیوں کے لیے نہیں، 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے رب کا انعام ہے. اس انعام کی، اس احسان کی ہم نے انشاءاللہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنا ہر شے قربان کر کے انشاءاللہ اس کی سلامتی اور اس کی حفاظت کا کردار ادا کرنا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.